बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन सलाम अलैकुम, आप तमाम को इस्तकबाल है प्रोग्राम हयात तैयबा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में। अब तक हमने देखा कि किस तरह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक बेहतरीन औलाद साबित होती हैं और हम तमाम के लिए एक नमूना अमल बनती है। अब हम बीबी की ज़िंदगी के उस मरहले पे बात करने जा रहे हैं कि जब बीबी की शादी होती है, क्योंकि हर लड़की की ज़िंदगी में ये जो दिन होते हैं शादी के, ये जो फ़ैसला है शादी का, ये बहुत अहम होता है। और बहुत ही अफसोस के साथ अगर आज हम शादियों पे निगाह डालें तो ये वो शादियां हैं जो माँ बाप को कर्जे में डाल देती हैं। लेकिन क्या इस्लाम इन तरह की शादियों को पसंद करता है? और अगर हम अपने आप को फातिमी कहते हैं तो हमें ये हमारे लिए देखना ज़रूरी है कि बीबी फातिमा ज़हरा की शादी किस तरह की थी। तो आइए इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, जब हम बात करें बेटियों की, तो बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं और उनकी ज़िंदगी में वो मरहला आता है कि जब माँ बाप सोचते हैं कि अब इनकी शादी कर देनी चाहिए, तो ये बहुत ही अहम चीज़ होती है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम निगाह करें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी पर और ख़ुसूसन उस मरहले पर कि जब बीबी की शादी का वक्त आता है, तो बीबी की शादी में क्या खुसूसियात थी, क्या ख़ास बात थी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह से हमने समाज में शादियों का एक अलग अंदाज़ बना लिया है, एक तरीक़ा अलग हो गया है, और उस हवाले से जब हम जनाब सैयदा की शादी के हवाले से रवायतों को पढ़ते हैं तो बहुत ताज्जुब होता है। इंसान बाज़ दफ़ा सुनने के लिए सुन लेता है, लेकिन जब अमल के मैदान में आता है तो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आता है। लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी वाक़ईन हर एक के लिए, रहती दुनिया तक के लिए, बिलख़ुसूस इस्लाम के मानने वालों के लिए एक बेहतरीन पैगाम दे रही है कि शादियां, जिसे आज इतना बड़ा एक मसला बना दिया गया है, वो कितनी आसान दीन इस्लाम के मातहत है। जनाब ज़हरा के हवाले से जैसे कि अब तक के आपने ज़िक्र किया कि हमने उनकी नूरानी खिलकत के एतबार से या उनके बचपने का ज़िक्र किया, उनके वालिदैन के हवाले से उनका जो तर्ज़ अमल रहा उसका ज़िक्र किया। जब हम उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की तरफ आते हैं और तो हम देखते हैं कि जंग बद्र के ख़ात्मे के बाद, इस्लाम की जो पहली जंग थी जंग बद्र के ख़ात्मे के बाद सन 2 हिजरी में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ करार पाया। और इस जो शादी की, इस अक़्द की ख़ास बात जो थी, जो खुसूसियात थी, उनका कुछ ज़िक्र करूँ। पहली ख़ास बात यह है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लिए बहुत से नामवर लोगों के पैगामात आए थे। बहुत से ऐसे अफराद थे उस दौर में जो बड़े मशहूर थे, नामवर थे, उन्होंने अपना पैगाम भिजवाया, लेकिन रसूलुल्लाह ने उन पैगामात को कबूल नहीं किया, क्योंकि इस्लाम शुरू से देखिए ये बता रहा है, अवलन तो यहाँ मामला नूर से मिलने का था, दूसरा मामला यहाँ पर था इस्मत के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ जो एक पैगाम दिया जा रहा है कि कभी भी शादियों में इंतखाबात जो है वो ईमान और तक़वी की बिना पर होना चाहिए, दुनिया के माल और दौलत या शोहरत याफ्ता लोगों की बिना पर नहीं कि एक इंसान बहुत शोहरत रखता है, लोगों के दरमियान मशहूर है, बड़ा नामचीन है, तो लिहाजा उसका पैगाम आ गया तो ये तो बड़ी बात होगी कि हम कह सकेंगे कि हमारा दामाद फला है जी। तो ये चीज़ें बाज़ दफ़ा सोसाइटी में सर फहरिस्त कर दी गई हैं। इस्लाम ने किन चीज़ों को सर फहरिस्त किया? जनाब ज़हरा की शादी में भी हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे मालदार थे कि जिन्होंने पैगाम भेजा, इनकार रसालत माप का था, अल्लाह की तरफ से यही हुक्म रहा। लेकिन एक पैगाम जब मौलाए कायनात का आता है तब परवरदिगार आलम का हुक्म था कि इस रिश्ते को कबूल कर लिया जाए, क्योंकि खुदावंद आलम यही चाहता था कि नूर का रिश्ता नूर से ही हो, और यकीनन नूर का रिश्ता नूर के साथ ही हो सकता है, किसी और के साथ नहीं। मौलाए कायनात भी नूरानी पैकर से इंसानी पैकर में इस दुनिया में लाए गए, भेजे गए, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा का भी मामला हम इसी एतबार से देखते हैं। और फिर जब अक़्द की बात तय हो जाती है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द मौलाए कायनात के साथ, रसूलुल्लाह ने एक मरतबा मौलाए कायनात से सवाल किया कि शादी के लिए तुम्हारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं? अब मौलाए कायनात का जवाब यह था कि माल दुनिया में से मेरे पास एक तलवार है, एक रहवार है और एक ज़रा मौजूद है। अब चूँकि एक जंगजू के लिए तलवार की भी ज़रूरत पड़ती है और रहवार की भी यानी सवारी की भी ज़रूरत पड़ती है और ज़रा की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रसालत माब ये जानते थे कि मौलाए कायनात की शुजाअत इस कदर बुलंद है, इतनी आला है कि ज़रा की आपको ज़रूरत महसूस भी ना होगी। तो लिहाजा आपने एक मरतबा हुक्म दिया कि या अली अपनी ज़रा को फ़रोख्त कर दो और उसके ज़रिए जो माल मिले वही महर की रकम करार पाएगी। और उस ज़रा को आपने मौलाए कायनात
کائنات نے بیچا جو کہ 500 درہم میں بکی تھی اس دور میں، اور پھر وہی مہر کی رقم قرار پائی اور اسے ادا کیا مولا کائنات نے، رسالت مآب کے حوالے کیا، رسول اللہ نے اسی مہر کی رقم سے جناب زہرا کا جہیز خریدا۔ سسٹر آپ سے یہیں پر جاننا چاہیں گے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہر کی رقم جی مولا علی علیہ السلام نکاح سے پہلے دے رہے ہیں اور اس سے بی بی فاطمہ زہرا کا جو جہیز خریدا جا رہا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہیں مہر کی رقم پہلے ملی ہوگی یا انہوں نے اپنی شادی کا سامان اپنے مہر سے خریدا ہوگا؟ اگر یہ سوال کریں تو بہت زیادہ نام جواب تقریباً بہت زیادہ نام ہے، تاکہ اگر ہم جنہیں کافی زیادہ علم ہے ان کی بھی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں مہر کی رقم کب پتہ چلتی ہے، جب ہم نکاح نامہ، اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنا مہر کیا ہے وہ نکاح نامہ سائن کرنے کے وقت سنا تھا، پوچھا بھی نہیں گیا تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ تو پھر یہاں ہم اسلام سے کس قدر دور جا رہے ہیں؟ بے شک بہت زیادہ دور، یہی تو وجہ ہے کہ ہم سننے کے لیے تو سن لیتے ہیں اور خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ اسلام نے اتنی بہترین چیزیں بیان کی ہیں۔ مجلسوں میں جب سنتے ہیں کہ مہر فاطمی اس طرح سے ہے، جہیز فاطمی اتنا تھا، تو ہم خوش ہو کر کہتے ہیں دیکھیے سنیے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا دوسروں کو دیکھیے سنیے، بعض دفعہ وہی اپنے بچوں کی جب شادیاں کرتے ہیں تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مہر فاطمی ہو لیکن جہیز فاطمی کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا طریقہ اسلام نے بتایا کہ مہر کی رقم دے دی جانی چاہیے، یعنی جو اسے بالکل بقایا رکھا جاتا ہے کہ بس باقی رہے گا، ٹھیک ہے دے دیں گے موقع ملا تو، ورنہ پھر ٹھیک ہے بیوی نے معاف کر دیا، معاف کروا لیں گے، جبکہ کروا لیں گے کا مسئلہ ہے ہی نہیں کہیں پر۔ اگر ایک خاتون اپنی مرضی سے مہر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی اس پر دباؤ ڈالے کہ نہیں تمہیں مہر معاف کرنا ہے اپنے شوہر کا۔ بعض دفعہ یہ بھی کم علمی کی بنا پر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کو کہہ دیا جاتا ہے تم نے اپنی مہر کی رقم شوہر کی معاف نہیں کی تو جو بھی رشتہ تمہارے شوہر کے ساتھ ہوگا وہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اتنی کم علمی ہے، اتنی زیادہ علم سے انسان دور ہے، تو اپنے بالکل من گڑنت جو روایتیں حدیثیں بنا کر کے اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے سوال کر لیا جائے یہ کہاں سے آپ نے پڑھا ہے، کہاں سے سنا ہے کہ مہر جو ہے جبرن معاف کروایا جائے؟ اس کی اجازت نہیں ہے، ایک عورت کا یہ حق ہے۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مہر کو پہلے ادا کیا گیا اور پھر اس سے جہیز کی رقم خریدی گئی تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے نکاح کو ایک آسان عمل بنا دیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج تو اس کا الٹ دیکھنے ہمیں ملتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے ماں باپ لونز لیتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پیسے کی اتنی تنگی ہو جاتی ہے تاکہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کرنا ہوتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، جہیز کے پیسے تو مہر میں آ ہی جائیں گے۔ بالکل اور لڑکی کے ماں باپ بہت آسانی سے اس کے ذریعے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ہم صرف بولنے کے لیے امتی اور فاطمی ہو جاتے ہیں تاکہ ایسا کچھ معاشرے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اکثر ہمیں دیکھنے ملتا ہے، تو ہم یہاں پر یہ ایک بہترین چیز ہم نے جو دیکھی کہ مولا کائنات نے جو مہر کی رقم ادا کی 500 درہم، اسی کے ذریعے سے جہیز خریدا گیا۔ ماننے والوں کے لیے یقیناً پیغام ہے کہ فقط سن کر کے نہ نکل جایا کریں، اگر واقعاً محبت ہے۔ یہ ایام فاطمی دیکھیے بہت کچھ پیغامات ہمارے لیے لاتی ہے، جہاں پر ہم ان ظالموں پر لعنت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے در سیدہ کو جلایا، جہاں پر یہ ایام فاطمی کے ذریعے پیغام مل رہا ہے کہ جناب زہرا کے غم کو بیان کیا جائے، عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، نشر کیا جائے کہ جناب سیدہ پر، رسول اللہ کی اکلوتی آل اولاد پر کیا ظلم ڈھایا گیا، کیا مصائب ان کے بعد ڈھائے گئے، وہ عام ہو۔ وہیں پر جناب زہرا کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے ہمیں پیغام حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو واقعاً فاطمی بنانا ہے، اپنے طرز عمل کو فاطمی بنانا ہے۔ یہ ایام فاطمی کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم نے بعض دفعہ اسے فقط تبرے تک رکھا اور پھر جب عمل کے میدان میں آنا ہوتا ہے تو ہم وہاں پر دور نظر آتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو جائے، ایام فاطمی پوری طرح سے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ایک موقع دیتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور سسٹر جہاں میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم اگر کرٹیسائز کر رہے ہیں معاشرے میں اس بات کو کہ مہر بعد میں ادا کیا جاتا ہے، تو وہیں اگر ہم لڑکیوں کی طرف سے بھی اس بات کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلے اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بات کریں تو کس کی بیٹی ہے؟ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے۔ ساتھ ہی آپ کی شادی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سادگی سے آپ نے شادی کی، اتنی سادگی سے نکاح کیا، اور آج زمانہ اس کا الٹ چل رہا ہے۔ بے شک یہ چیزیں ہم واقعاً دیکھیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آج
ان کی شادی سے بہت سے پیغامات. آج اگر کوئی ایک انسان جو اللہ نے اسے بہت کچھ عطا کیا, بہت نوازا ہے, مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے, تو وہ یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ ہم تو ایسی شادی اپنے بچوں کی کریں گے کہ زمانہ دیکھے گا. یہ جو زمانہ دیکھے گا والا مسئلہ ہوتا ہے, پھر اسی کے ذریعے غریب کی بچی جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھی رہ جاتی ہے, کیونکہ اس کے والد کے پاس زمانے کو دکھانے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں. تو یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ جس کے پاس موجود ہے, ہونا یہ چاہیے کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ بس نکاح کا جو طریقہ ہمیں بتایا اسلام نے, ہم اسی انداز سے نکاح کریں گے. لیکن ٹھیک ہے, چونکہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے تو ہم اپنے بچوں کی طرف سے جو غریبوں کی یا ضرورت مندوں کی مدد کریں گے, یا پھر ایسی بیٹیاں جو غربت کی وجہ سے جن کا عقد نہیں ہو پا رہا ہے, نکاح نہیں ہو پا رہا, ہم ان کی بھی شادیاں کروائیں گے, اس میں بھی ہماری طرف سے کچھ تعاون ہم کریں گے. تو ہونا یہ چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہوٹل وغیرہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں, بہت عالیشان ہوں, پھر جو مینیو ہو وہ بھی ایک دم زبردست ہونا چاہیے. شاپنگ, یقیناً شاپنگ بھی کرنی ہے تو بالکل چیزیں برانڈڈ ہونی چاہیے, یہاں وہاں کی دکانوں سے ہمیں نہیں چاہیے. مہمان بھی جو ہوں گے وہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ کس لیول کے ہوں. کوئی چھاٹ کر کنارے, یقیناً یہ جملہ کہنا پڑتا ہے, یہ رشتہ داروں کو چھاٹا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے تو اس سے ذرا دور رکھو, اسے ہمیں اپنے اس فنکشن میں نہیں بلانا. الگ فنکشن رکھا جاتا ہے جہاں ہم ایسی بس یوں ہی کر دیں گے, اور وہاں پر یہ جو غریب ہمارے عزیز و اقربا ہیں ان کے لیے. لیکن جو ایک گرینڈ ہمارا فنکشن ہونے والا ہے اس کے لیے ہم وہ بالکل ان لوگوں کو کہ جو بالکل ایکسکلوزیو ہیں اور انہیں بلایا جائے, اور جن کے ذریعہ ایک شان و شوکت بڑھے. ہماری بیٹی یا بیٹے کی شادی میں اتنے مہمان اور اس انداز کے آئے تھے. تو دین اسلام تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس انداز سے آپ کو حکم دے رہا ہے, بلکہ آج ہم یہاں پر دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کے جو مہر کی ابھی ہم نے بات کی ہے, جو مہر تھا وہ کتنا تھا, 500 درہم, اور جو جہیز رسول اللہ نے اس مہر کی رقم کے ذریعے سے خریدا اس کی قیمت کتنی تھی, تاریخ میں موجود ہے, اس کی قیمت تھی 63 درہم. یعنی بس 500 درہم مہر اور اس میں سے 63 درہم کا جہیز خریدا گیا. اب سوچے شادی کتنی آسان ہو گئی. آج یہی پیغام جا رہا ہے کہ مہر کی رقم سے جہیز زیادہ نہ ہو جائے, لیکن یہی ہوتا ہے کہ جہیز بہت زیادہ, بلکہ بہت زیادہ اس میں رقم جاتی ہے انسان کی, اور مہر جو ہے بہت ہی معمولی سا, جو میں نے کہا نا, کہا جاتا ہے بس مہر فاطمی رکھ دیجئے, سارا ثواب وہیں پر لینا ہوتا ہے. آج کا تو حال یہ ہے کہ شاید لڑکی کا جوڑا بھی مہر سے زیادہ ہوتا ہے. بالکل یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لڑکی کا جوڑا بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اس سے کہیں زیادہ مہنگا. تو اگر پورا کل جو ٹوٹل جہیز دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے, اور جناب زہرا کا جب جہیز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بس کچھ مختصر سی چیزیں تھیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ہر ایک چیز کو بیان کروں, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں یہ چیزیں, مختصر سے چند چیزیں بس ضروریات زندگی کے اعتبار سے. آج جہیز میں اتنی چیزوں کو ایڈ کر دیا گیا جو ضروریات سے بھی کہیں زیادہ ہیں, یعنی جن چیزوں کی ضرورت ان سے بڑھ بڑھ کر چیزیں دی جا رہی ہیں. ڈریسز اتنے دیے جا رہے ہیں, مطلب بعض دفعہ جو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے بیٹیوں کو اتنا دے دیا جاتا ہے جیسے لگتا ہے بیٹی شاید اس دنیا سے کسی اور دنیا میں سفر کرنے والی ہے یا کسی اور پلانٹ پر جانے والی جہاں پر اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یعنی کہہ دیا جاتا ہے ہم سوئی سے لے کر کے ہر ایک چیز تک کہ اپنی بچی کو ہم نے دیا ہے. تو یہ بات بہت خوشی کی بات نہیں کہ اتنا کچھ جہیز دے کر کے اور ایک غلط رسم و رواج کو سماج کے سامنے لایا گیا, اور بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ شادی کا طریقہ جناب زہرا کے ذریعے اپنایا جائے. تو سسٹر یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنت کی ملکہ ہے انہوں نے تو شادی میں اپنی کتنی سادگی رکھی, لیکن وہیں اگر ہم دشمنان اہل بیت کی شادیوں پر نظر ڈالیں تو ان کی شادیاں کس طرح ہوتی تھی؟ کیا ان کی شادیاں آج اسی طرح ہوتی تھی جس طرح ہم شادیاں کرتے ہیں؟ یہی تو بہت بڑا غم ہے خوار نیلم کہ ہم دیکھیں اگر کہ ہم تو چاہنے والے ماننے والے اہل بیت کے ہیں, لیکن اہل بیت کی جو شادیوں کا طریقہ رہا ہے ہم نے اسے ترک کر دیا, بلکہ جو دشمن اہل بیت ہیں جو غیر ہیں ان کی شادیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا ہے. میں مثال آپ کے سامنے اس کی دیتی چلوں. 2 خرچیلے ولیمے کا ذکر تاریخ اسلام میں کیا جاتا ہے, بہت زیادہ خرچیلے ولیمے ہوئے تھے. کس کا پہلا ولیمہ تھا؟ ہارون رشید اور زبیدہ کی شادی. ہارون رشید سبھی جانتے ہیں, اور ہارون رشید اور زبیدہ کی شادی, اس پر کس طرح کا خرچہ کیا گیا؟ سونے چاندی کی جو ہے بارش کی گئی تھی, یعنی سونے چاندی کی بارش اس شادی میں کی گئی تھی. جو لوگ آئے تھے وہ ان چیزوں کو اکٹھا کر رہے تھے. اور دوسرا ولیمہ کس کا تھا؟ مامون رشید اور پران دخت کا. پران دخت کون تھی؟ یہ حسن بن سہل نام کا ایک شخص تھا, اس کی بیٹی, بہت زیادہ یہ مالدار شخص تھا. تو یہ دوسرا بہت بڑا خرچیلا ولیمہ. اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. اس ولیمے پر مامون رشید نے جو خرچ کیا سو
تو کیا وہ اپنی جگہ، لیکن حسن بن سہل نے یعنی کہ جو مامون رشید کا سسر تھا اس نے جو خرچ کیا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نوازشات کی اس نے حد کر دی تھی. جو لوگ اس شادی میں شامل ہوئے تھے ان کے درمیان اس نے پرچیاں بانٹی تھیں، اور وہ پرچیوں پر کیا تھا، کسی پرچی میں کہیں کی ملکیت لکھی تھی، کہیں کی پلاٹ لکھے ہوئے تھے، کہیں کی کوئی زمین لکھی تھی، کہیں کسی کنیز کا نام تھا. تو اب جب پرچی جسے ملتی تو وہ لے کر کے اس کے مامون رشید کے سسر کے پاس جاتا، وہ چیزیں وہ اس کے نام کر دیتا، وہ چیزیں عطا کر دیتا. یعنی بتانا یہ کہ میں اتنا دولت مند ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں لوگوں کو اتنا عطا کیا کہ کسی کو پلاٹ دے رہا ہوں، کسی کو زمین و جائیداد کنیزیں دے رہا ہوں، کسی کو کچھ ملکیت عطا کر رہا ہوں. یعنی اتنا خرچہ کیا تھا. حتیٰ کہ معاملہ یہ تھا کہ اس شادی میں شریک ہونے والوں کے لیے اس دور میں 36,000 ملاحوں کی خدمت حاصل کی گئی تھی. ملاح جو کشتی چلاتے ہیں یعنی انہیں رکھا گیا تھا کہ جو لوگوں کو لے آئیں، یعنی اس وقت سفر کے لیے یہ ذریعہ ہوا کرتا تھا کشتیوں کا. پھر دلہن کی منہ دکھائی کے لیے سونے کے تاروں سے بنی چٹائی تیار کی گئی تھی. اب ہم ساتھ ساتھ اپنی شادیوں کو بھی جوڑتے چلے کس طرح سے ہماری شادیاں ہوتی ہیں. پھر اس شادی میں اس دور کے 80 کروڑ جو ہیں دینار خرچ ہوئے تھے. اس دور کے 80 کروڑ دینار خرچ ہوئے تھے. اب چلیے اپنی شادی کی طرف. ہم کہتے ہیں نا اہل بیت کے جانے والے، کتنی اہل بیت سے ہم نے اپنی شادیوں کو جوڑا ہے. ہماری شادیاں اتنی سمپل ہیں، آسان ہیں، جیسے جناب زہرا کی شادی تھی، جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ کی شادی، بلکہ ان شادیوں جیسی ہیں. ہم سونا چاندی کی بارش نہیں کرتے، لیکن ہم 7 کورس 10 کورس مینیو کرتے ہیں. پھر جو ہمارے شادی میں آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے گفٹس رکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنی بیٹی کے سسرال والے جو قریبی رشتہ دار آئے تھے ان کے چچا کو، ان کی چاچی کو ہم نے سونے کی انگوٹھیاں بانٹی ہیں، سکے بانٹے ہیں. تو یہ سب کہہ کر کے خوش ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ ہم نے کہاں سے لیا؟ تو دشمنان اہل بیت کا طریقہ رہا ہے. اور اہل بیت کا طریقہ کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو اب دونوں چیزیں ہمارے پاس آ گئی نا. اب ہمیں یہاں پر اختیار تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم کی طرف بھی ہم اپنے آپ کے لیے ساتھ ساتھ انتظام کر رہے ہیں. اہل بیت کے طرز عمل پر چلتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. شادیاں بڑی آسان ہو جائیں گی، اتنے مسائل نہیں ہوں گے کہ شادی ایک بہت بڑی، جو ہندی میں ایک لفظ ایک سمسیا بن کر رہ گئی ہے، وہ سمسیا نہیں ہوگی بلکہ بہت آسانی سے ہو جائے گی. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو یہ تو ہم تمام کے لیے سوچنے والی بات ہے ویورز کہ جنت کی ملکہ اگر اپنی شادی سادگی سے کر سکتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہماری شادیوں میں اس قدر خرچہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی شادی کو ہم ایک زحمت بنا دیتے ہیں جو کہ رحمت کا سبب ہے. اور شادی کے بعد جو رشتہ آتا ہے جو ایک میاں بیوی کا ہوتا ہے، اس رشتے میں ہم نے کیا کیا ہے اور بی بی فاطمہ زہرا ہمارے لیے کس طرح کی مثال بنتی ہے، یہ ہم جانیں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.